मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जिस घर में इताअत ना हो वो घर कभी भी नहीं चल सकता। मर्द में खराबी क्या है? वो घर में टाइम नहीं देता, बाहर मुंह मारता है। औरत में खराबी क्या है? इताअत नहीं है। और गामदी साहब ने तो और बता दिया कि इताअत विताअत लाजिम नहीं है। माँ बाप की नहीं है तो शौहर तो किस खेत की मूली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकबरुल कबायर उनमें उकूकुल वालिदैन। सही हदीस है, उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। और स्कॉलर्स कह रहे हैं कि औलाद पर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक तो लाजिम है, इताअत लाजिम नहीं है। ये जनाब प्रोफेसर गामदी साहब का बयान है। इतने पढ़े लिखे लोगों में आप बात कर रहे हो, आप अमेरिका में हो, जहाँ एक हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग रहते हैं, आप कितनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो। आप चाहते हो हमारा कल्चर यूरोप हम गोरों की तरह हो जाए। अच्छा सलूक तो गोरा भी अपने माँ बाप के साथ करता है। वो कोई थप्पड़ थोड़ी मारता है, कोई डांटता थोड़ी है, वो भी अच्छा सलूक करता है। असल तो है इताअत, उकूक, नाफरमानी को बोलते हैं। कितनी सही हदीस है या नहीं है? लेकिन गामदी साहब ने क्या कह दिया, ये हदीसें जो हैं तारीख की किताबें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही सनद के साथ हमारे पास कोई ऑर्डर पहुंचे, बयान करने वाले रावी भी काबिल एतमाद हों, तो वो नबी का ऑर्डर है। और कुरान कहता है नबी का ऑर्डर किसका है? नबी तो नुमाइंदे हैं, सफीर हैं। वो तो सफीर हैं, वो तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी चीज है औरत के लिए शौहर की इताअत। वो भी मार्केट से क्या हो गई? शार्ट। यहां भी कोई कह सकता है कि इताअत कहां है? भाई इताअत कहां है? शौहर अगर कोई बात कहता है, औरत उसके हुक्म को मानेगी जायज चीजों में जो उसकी ताकत में है, लाजिम है उस पर मानना। बॉयफ्रेंड थोड़ी है ये। ड्रामे फिल्में देख देख के ना जो तस्वुर शौहर का आ गया है वो बॉयफ्रेंड का आ गया है। वो हस्बैंड मार्केट से आजकल कहां चल रहे हैं? शार्ट चल रहे हैं। जब ये घरों में इन बेसिस पे लड़ाइयां होती हैं, सर फोड़ते हैं एक दूसरे का, तो जाते हैं जिन चुड़ैल भूत वालों के पास। अगर औरत पे शौहर की इताअत लाजिम ना होती तो आप ये आयतें देखो, ये तो हदीस में भी नहीं है। गामदी साहब तो हदीस का तारीखी वाक़यात कह के इनकार कर देते हैं। कुरान का कैसे इनकार करोगे? कुरान के अल्फाज देखो, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, वो औरतें जिनके बारे में तुम्हें ये हो कि ये नाफरमान है। नाफरमानी किसे कहते हैं? बात ना मानना ना। जाहिर है जायज बात मुराद है जो उसकी ताकत में हो, नाजायज मुतालबा थोड़ी मुराद है। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, जो तुम्हारी इताअत नहीं कर रही हैं, तो अल्लाह कहते हैं फ़ाइज़ूहुन्ना, पहले आराम से मोहब्बत से समझाओ उनको। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, अगर मोहब्बत से बात नहीं मान रही, रूठ के अलग हो जाओ, बिस्तर अलग कर दो, साथ सोना छोड़ दो। आज ये मुमकिन है? आप आराम से बात समझाएंगे, वहीं से लड़ाई शुरू। फिर आप कहेंगे चलो बिस्तर अलग कर दो, नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल। वो कहेगी उधर क्यों सो रहा है भाई? आप कहोगे मैं रूठा हुआ हूं, नाराज हूं, फौरन अपने अब्बा को फोन। अब तो पुलिस को फोन होता है डायरेक्ट, ना वो रूठ सकता है। कुरान कह रहा है बिस्तर अलग कर दिया, कुछ दिन हो सकता है उसको ख्याल हो कि मेरा मियाँ मुझसे नाराज है, भाई अब मैं इताअत शुरू कर दूं। अगर अब भी इताअत नहीं कर रही है, वज़रिबूहुन्ना, तो उन पे हाथ भी उठा सकते हो, लेकिन एतदाल के साथ। हदीस में आता है जानवरों की तरह कूटने की इजाजत नहीं है। यहां दुनिया चीख उठती है कि लो भाई, इस्लाम मर्द को औरत पे हाथ उठाने की इजाजत दे रहा है। तीसरे स्टेप में इजाजत दे रहा है। एक बात, महदूद इजाजत दे रहा है। क्यों दे रहा है इजाजत? कि वो सरबराह जिसे मातहत पे अपना ऑर्डर मनवाने की सख्ती के साथ अथॉरिटी ना हो, वो सरबरा नहीं होता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सरबरा का मतलब ही ये होता है कि उसके पास ये राइट है
کہ اس کے آرڈر کو منوانے کی اس کے پاس اتھارٹی ہو. اگر اتھارٹی نہیں ہے وہ سربراہ نہیں ہے, وہ بوائے فرینڈ ہے. تو ان لبرل لوگوں سے بات یہ کرنی چاہیے کہ آپ مرد کو سربراہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ عورت کو غلام نہیں منوایا جا رہا, غلام الگ ہے. غلام ہم حکومت کے غلام ہیں؟ بولو, ماتحت ہیں یا نہیں ہے؟ تو حکومت کو اجازت ہے یا نہیں ہے کہ اگر ہم خلاف قانون کام کریں تو پنشمنٹ دے, وہ ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو حکومت پولیس کے ذریعے مجرموں کو پکڑتی ہے, سزائیں دیتی ہے. گورنمنٹ کے پاس 2 ہی حل ہیں, 3 آپشن ہے حکومت کے پاس. عوام کو بے لگام چھوڑ دے, جو مرضی کرتے پھرو. ایک آپشن یہ ہے, اس سے ملک چلے گا؟ چلے گا ملک اس سے؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کر دے, جاؤ ہمارے ملک سے نکلو. اب کہاں جائے وہ؟ صحرا میں جائے, کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے. اس میں کتنا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ بولو. تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جرم کے جو بھی قانون کو توڑے گا اس کے لیے سزا رکھے, جو بھی سزا ملے گی آپ. یہ بالکل بیلنس, ایک اعتدال والا راستہ ہے. اور سزا بھی معتدل ہو, بہت زیادہ سزا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تو 2 لاکھ روپے جرمانہ, صحیح ہے نا, یہ والی سزا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ چرس کی ایک پڑیا جیب سے نکلی ہے اور آپ نے 14 سال قید با مشقت, جبکہ وہ پڑیا بھی کسی نے ڈالی ہوتی ہے جیب میں, جس کی جیب سے نکلی ہوتی ہے وہ تو, اب پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا, ٹاپک رہ جائے گا. خیر, تو اعتدال کے ساتھ اس کو سزا دی جائے تاکہ روب رہے, اور اس کو یہ ڈر ہو کہ بھئی محبت سے نہیں تو خوف سے ہی اطاعت کر لے. تو یہ بیلنس ایک راستہ ہے اسٹیٹ اور ریاست کو بچانے کے لیے, تبھی ساری دنیا اس اصول پر عمل کرتی ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, اب امریکہ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, کہ جو جرم ہے لوگ کہتے ہیں بھائی حکومت نے قانون بنا دیا, جو بھی ریاست کے قانون کو توڑے گا تو حکومت اس کو محبت سے سمجھائے گی. اگر محبت سے وہ باز نہ آیا تو دوبارہ محبت سے سمجھائے گی, پھر وہ باز نہ آیا تو تیسری دفعہ بھی محبت سے سمجھائے گی, چوتھی دفعہ بھی باز نہ آیا تو چوتھی دفعہ بھی محبت سے سمجھائے گی, پھر بھی باز نہ آیا تو 5ویں دفعہ بھی محبت سے سمجھائے گی. ملک کا بیڑا بولو غرق. میں امریکہ میں تھا, دیکھا پولیس کی گاڑی وہ ہے نا بھاگ رہی ہے کسی کو پکڑنے کے لیے, کوئی ڈرگ ورگ لے کے بھاگ رہا تھا, پکڑتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے بھائی, اس میں شوہر کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ بولو, آدمی کو سربراہ بنایا ہے. اس نے کہا تمہاری اطاعت ہوگی اس گھر کے اندر. تبھی میں کہتا ہوں جو خواتین ان اصولوں کو نہیں مانتی وہ شادی بیاہ نہ کریں, وہ ان کے لیے بوائے فرینڈ ہی ٹھیک ہے. یہ شادی وادی کے سیٹ اپ چھوڑ دیں. آج بہت ساری کمپلینز آ رہی ہیں اس طریقے کی, عورت مانتی نہیں ہے تو کیوں کر رہی ہو بھائی, تم چھوڑ دو. جب اسلام کو تم نے نہیں ماننا تو پھر یہ بوائے فرینڈ ٹھیک ہے. نہیں, یہ نہیں سیٹ, یہ درد سر نہیں پالو اپنے لیے شوہر موہر کا, بوائے فرینڈ ٹھیک ہے. انگریز نہیں کر پا, ان کے ہاں میاں بیوی کے حقوق ہی نہیں ہے تو وہ بوائے فرینڈ پہ چل رہے, سیٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو حرام کاریاں کرو, گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو, گھر ور تو اس عورت کو ملتا ہے, بچے, گھر, بہو, داماد, یہ پاکیزہ زندگی اس کو ملے گی جو شوہر کو شوہر مانے گی, اور وہ مانے گی کہ یہ میرا سربراہ ہے اور جائز چیزوں میں مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. اگر اسے پسند نہیں ہے کہ میں بغیر بتائے گھر سے جاؤں تو میں بتائے بغیر نہیں جاؤں گی. اس کو گھر میں کسی کا لانا پسند نہیں ہے تو میں نہیں لے کر آؤں گی. اسے یہ عادت میری بری لگتی ہے تو میں اس عادت کو چھوڑ دوں گی. تو اللہ نے بنایا اس کو سربراہ. تو قرآن کے الفاظ ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اگر اطاعت نہیں کر رہی ہیں تو آرام سے سمجھاؤ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برداشت کی جاتی ہیں, اطاعت نہیں کر رہی, جانے دو یار, سب گھر 100% درست نہیں ہوتے. پہلا اسٹیپ تو حدیث میں یہ ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں, وہ انسان نہیں برداشت کر سکتا. تو پھر اس میں اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. محبت سے سمجھاؤ, بستر کو
اگر نہیں سمجھ میں آ رہا بستر روٹھ جاؤ کچھ دنوں کے لیے, پھر بھی نہیں تو سزا دے سکتے ہو, تاکہ اس کے دل میں خوف بیٹھے کہ بھائی مجھے اس پر عمل کرنا ہے ہر صورت میں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ تمہاری اطاعت کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان کو ٹارچر کرنے کے راستے تلاش مت کرو. بعض دفعہ آدمی کا دماغ میں ذاتی کوئی بغض بیٹھ جاتا ہے, وہ بات بات پہ اس کو تانے دیتا رہتا ہے. آرام سے سمجھا دیا, بستر الگ کر دیا, پھر بھی نہیں مانی, بقدر ضرورت ہاتھ اٹھا لیا, اس کے بعد وہ ڈر گئی, اب اطاعت شروع کر دی ہے, تو پرانی باتوں پہ اس کو عار بولو مت دلاؤ. بولو کوئی بات نہیں, اب یہ نہیں کہو دیکھا چماٹ کی مار تھی, دیکھا تو تھی کس کی مار, چماٹ, یہ غلط. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اللہ کہتے ہیں پھر ٹارچر مت کرو اس کو, بس اب زندگی اچھی گزارو. اب کیوں, ان اللہ کان علیٰ کبیرا, خدا تم سے بھی بڑا ہے. اگر اس کو ٹارچر کرو گے تو پھر وہ تم سے انتقام لے گا. اب یہاں الفاظ دیکھو, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت شروع کر دیں, تو یہ تو سارا پروسیس قرآن نے بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ بیوی آپ کی اطاعت شروع کر دے. اور غامدی صاحب کے بقول آرڈر کو فالو کرنا, اطاعت ماں باپ کی نہیں ہے تو میاں کہاں گیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ سارا بیان گھر سے باہر ہی ہے ہمارا, گھر کے اندر نہیں دیتے ہم اس طرح کے بیانات, گھر کے اندر نہیں دیتی یہ سب. باہر تو آدمی باہر ہماری حکومت ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر ملک میں, آسٹریلیا میں ایک میدان ہوتا ہے, جگہ ہوتی ہے جہاں ہر شخص کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی اجازت. وہاں کوئی کیس نہیں بنتا, وہاں کسی پہ کوئی کیس نہیں بنتا, ہر ملک میں ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں نہ ہی ہو تو اچھا ہے, وہاں کے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جگہ ہماری ایسی ہے کہ جہاں ہم ہر طرح کی بات کھل کے کر سکتے ہیں. تو خیر, تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا, وہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, یا اگر وہ ادا کر رہا ہے تو وہ اطاعت نہیں کر رہی, تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب جب جھگڑا ہوگا اور پھر کی لڑکی کی اماں اس کو اور بھر کے بھیجیں گی. یہ تو 99.9% کیسز ہیں کہ مفتی صاحب میری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے آتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے. تو سن کے کان پک گئے. مفتی صاحب میری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے تو بولو, بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, چھپا کیوں رہے ہو؟ یہ سن کے کان پک گئے. مفتی صاحب جب میری بہنیں میرے گھر رہنے کے لیے آتی ہیں تو جاتی ہیں تو لڑائی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں اس کو حل کیا بتاتا ہوں کہ پھر آپ کی بہن کا جو گھر ہے نا, اس گھر میں اپنے بہنوئی کی بہن کو لا کے رکھ دو, نقد پنشمنٹ. بہن کو فوراً سزا مل جائے گی جب اس کی بہنیں وہاں آ کے رہیں گی. جب اس کے یعنی اس کی کیا کہتے ہیں, شوہر کی بہنوں کو نندیں آ کے رہیں گی. یہ کامن مسئلہ ہے. جب اماں کے گھر سے ہو کے آئی لڑائی, جب کوئی بہن رہنے کے لیے آ گئی جو آپ کے بچوں کی پھپھو ہے, پھپھو کے بارے میں تو ایسی تھوڑی رپورٹ پیش کی ہے, WHO کی رپورٹ بن چکی ہے اب تو. یہ WHO جو رپورٹ پیش کرتا ہے نا میڈیکل وغیرہ کی, وہ بالکل آتھینٹک ہوتی ہے, بہت سارے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کی ریسرچ. تو ہو سکتا ہے یہ WHO یا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ باقاعدہ سرکولر جاری ہو جائے کہ پھپھو فسادی ہوتی ہے, سوائے ان پھپھوؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہے. تو الٹا پلٹا ہو رہا ہے تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا گھر میں؟ لیکن عاملوں کے منجن بک رہے ہیں. چاندنی کس کی ہوئی ہے؟ عاملوں کی.
فلانے نے کچھ کر دیا تیری، فلانے نے کچھ کر دیا. تیری اماں کر رہی ہے، ساس نہیں کر رہی ہے، اماں کر رہی ہے. خیر، مسجدوں میں جھگڑے. مسجدوں میں کن چیزوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ چندے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جا رہا ہے بھائی. یہاں سے آپس میں دلوں میں بال آنا شروع. بعض دفعہ سارے امام ایسے نہیں ہوتے، بعض امام انتظامیہ امام سے پوچھتی ہے کہ امام صاحب پیسہ آ رہا ہے، وہ رسیدیں کہاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ بتاتے ہی نہیں. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں مسجد کا امام، میں عالم. عالم عین اتنے گاڑے گاڑے نکلتے ہیں. علماء سے ایسے بات کی جاتی ہے. چلو درود شریف پڑھ کے بات کر لیتے ہم. حضرت جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. دیکھو، کسی سے اس کی ذاتی آمدن کے بارے میں پوچھنے کی آپ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی کی پرسنل لائف میں کیا کما رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو. لیکن اگر کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مدرسے کا محتمم ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس سے پوچھنا لازم ہے، بلکہ پوچھے بغیر ہی اس پر بتانا لازم ہے، تاکہ بدگمانی کے موقع سے بچے. ایک عامی آدمی پہ یہ بدگمانی نہیں ہے کہ چندے کے پیسے کھا رہا ہوگا. ایک عام آدمی پہ یہ تھوڑی ہے. ایک ٹماٹر والا کیا کھا رہا ہوگا بیچارہ؟ ایک ٹماٹر والا ٹماٹر پہ تھا، تھوڑے دنوں میں لینڈ کروزر پہ آ گیا ہو گیا بھائی، ہمیں کیا پتا. لیکن ایک مدرسے کا محتمم سائیکل پہ تھا، اچانک لینڈ کروزر پہ آ گیا، تو یہ تو اس کے ذمہ خود لازم ہے کہ بتائے. اس کے ذمہ خود لازم ہے. مسجد کا امام تھا، سائیکل پہ تھا، اچانک کروڑ پتی بن گیا، امام پہ خود لازم ہے کہ وہ بتائے، کیونکہ یہاں بدگمانی کا خطرہ ہے. مجھ سے پوچھا تھا نا ریحان طارق نے، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں پوڈ کاسٹ میں اپنی آمدن بتائی کہ آپ کہاں سے کماتے ہیں. میں نے کہا اگر میں مفتی طارق نہ ہوتا، میں مشہور آدمی نہ ہوتا، میں کبھی بھی نہ بتاتا اس بےہودہ سوال کا. جب مجھے اس کو بےہودہ سمجھتا، میں کیوں پوچھ رہے ہو بھائی میں کیا کماتا ہوں. لیکن میں مسجد کا امام بھی ہوں، میں ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ میرے ذمہ بتانا لازم ہے، بغیر پوچھے بتانا لازم ہے. اور یہاں آپ پوچھ لیں، 10 سال سے میں کمیٹی والوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر انگلی مت اٹھانا کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی، اور یہ 4 شادیوں کے پیسے یعنی کھلا کیسے رہے ہو چاروں کو. ادھر ادھر باتیں نہ کرنا، تمیز سے آ کے مجھ سے پوچھنا، ایک ایک چیز کا حساب دوں گا میں، ایک ایک پائی کا حساب دوں گا، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، اور اس کے پورے ثبوت پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ مذہبی لوگ جو اسکالرز ہیں، بے لگام. مذہبی اسکالرز کی بات نہیں کر رہا، جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں یا کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں ان پر، کیونکہ ٹرسٹوں میں مدرسوں میں پیسہ آتا ہے ٹھیک ٹھاک، وہاں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ یار یہ ایسا تو نہیں ادھر سے اپنے ہی کھانچے چل رہے ہو ان کے. آپ کہہ سکتے ہو آڈٹ بھی تو ہوتا ہے، وہ آڈٹ میں پھر بھی آڈٹ میں بھی گھپلا ہو سکتا ہے، جعلی رسیدیں بھی بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. تو جب یہ سب کچھ مسجدوں میں ہوتی ہے تو پھر لڑائیاں شروع ہوتی، بدگمانیاں. کمیٹی میں بھی افراڈ ہی ہوتے ہیں بعض دفعہ. پوچھ لو کہ بھائی کتنا چندہ آیا، کتنا گیا، تم کون ہوتے ہو. یہ تو اچھی بات ہے کہ بہت سی مسجدوں میں تو خود ہی اب عقل مند لوگوں نے نا باہر لکھ دیا ہوتا ہے جی اس مہینے اتنا چندہ آیا، اتنا تنخواہوں میں گیا، اتنا کنسٹرکشن میں گیا. یہ اچھی بات ہے، بغیر پوچھے بتاؤ. اور اس زمانے میں نا صاف آدمی کی سنی نہیں جاتی. میں نے صاف صاف بتا دیا نا میری آمدن کہاں سے، میرے ذرائع آمدن ہے. تو اب آپ دیکھو یوٹیوب پہ کیسے لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. میں نہ بتاتا میں گھننا بنا رہتا. صحیح ہے نا، گھننا بنا رہتا. اور غریب بناتا اپنے آپ کو، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ گاڑی زکوٰۃ کی ہے، یہ تو کسی کی ہے. جب مجھے گاڑی کی ضرورت تھی نا گارڈ کے لیے، گارڈوں کو جب سیکیورٹی کی ضرورت تو مشہور آدمی کو ہے یا نہیں ہے کراچی میں، مجھے ایک بات بتاؤ. اور ہمیں جو تھریٹس ہیں وہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہیں. ملکی حالات جب خراب کرنے ہوں، غیر ملکی ایجنسیاں مشہور آدمی کو اڑا دیتی ہیں. آپ کے فرقوں کے مخالف فرقے حسد اور جیلیسی میں آپ کو اڑا دیتے ہیں. بہت ساری، ابھی میں وہ ساری وجوہات جو کسی کو اڑانے کی ہوتی ہیں وہ بیان کروں گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ کچھ لوگ کہیں یہ والی تو ہم نے سوچی نہیں تھی، اس بیس پہ بھی اڑایا جا سکتا ہے. تو جب سیکیورٹی گارڈ رکھے ہم نے، تو گارڈ رکشے میں آئیں گے،
گاڑی میں ہی آئیں گے نا. تو طے یہ ہوا کہ بھائی ڈالے کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم میں ایک اعلان کرتا نا مجھے ڈھالے کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے, 99.999% مجھے یقین ہے میرے چاہنے والے مجھے فوراً گفٹ میں دے دیتے ڈھالا. میں نے کبھی اعلان کیا اپنے لیے؟ میں نے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا بھائی اسلامک بینک سے میں نے قسطوں پہ لی ہے, پرانی گاڑی بیچ کے کیش دیے اور باقی قسطیں 3-4 سال تک قسطیں بھرتا رہا ہوں. یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. تو وہ چندے والا ہی سیٹ اپ جو دائیں بائیں سے کھانچے چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. ایک آدمی کلیئر ہے, وہ بتا رہا ہے بھائی یہ گاڑی میرے پاس یہاں سے آئی ہے, جا کے دیکھ لو یار.